अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अहमद हक्कानी। आपका इस्तकबाल है पैगाम इंडिया पॉडकास्ट प्रोग्राम में। इस वक्त मैं मौजूद हूं दारुल उलूम सबीलुस्सलाम हैदराबाद में, जहां पर हमें एक ऐसी इल्मी और फ़िक्री नशिस्त मुनाकिद करने की सादत नसीब हो रही है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त रोज़मर्रा के उन सवालात से है जो हमारे नौजवान नस्ल खुसूसन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले अफराद और आम मुसलमान रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं। हज़रात नाज़रीन, ये हकीकत है कि आज का ज़माना मालूमात का फ़राहमी का है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मौजूदा दौर में सही रहनुमाई का फ़ुक़दान एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हर शख्स आज सोशल मीडिया पर अपनी राय पेश कर रहा है। मुख्तलिफ़ नज़रियात, अफ़कार और आरा गर्दिश कर रही हैं। ऐसे माहौल में एक आम मुसलमान अक्सर ये फ़ैसला नहीं कर पाता है कि दीन इस्लाम की सही तालीम क्या है और शरीयत की रहनुमाई उसे किस सिमत में ले जाती है। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए असर हाज़िर के अहम, हसास और उलझे हुए मौज़ूआत पर मुश्तमिल मुंतखब सवालात तैयार किए हैं। ये वो सवालात हैं जो नौजवान नस्ल के जहनों में पैदा होते हैं, माशरे में ज़ेर बहस रहते हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर सुनने और देखने को मिलते। इन तमाम सवालात के तशफ़ी बख्श जवाबात देने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मारूफ़ आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिराजुल हुदा साहब नदवी अज़हरी हफ़िज़हुल्लाह ताला। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म में, उम्र में और उनकी खिदमात में बरकत अता फ़रमाएँ। इस नशिस्त में सवालात पेश करने की सआदत हासिल करेंगे हमारे मोहतरम मौलाना मोहम्मद तक़ी सिद्दीक़ी साहब, जबकि हज़रत मुफ्ती साहब उनके जवाबात इनायत फ़रमाएँगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि गुफ्तगू बिल्कुल सादा मगर मुदल्लल हो, ताकि हर तबक़ा फ़िक्र के लिए फ़ायदामंद हो। आप तमाम नाज़रीन से भी गुजारिश है कि इस पूरे प्रोग्राम को आगाज़ से इख्तिताम तक बग़ौर समात फ़रमाएँ और अपने अहले खाना खुसूसन नौजवानों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अब मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि रफ़ीक़ मोहतरम मौलाना मोहम्मद तक़ी सिद्दीक़ी साहब वो अपने पहले सवाल से प्रोग्राम का आगाज़ करें। हज़रत, मौजूदा दौर में मुसलमानों के लिए ईमानी सबसे बड़ा ख़तरा आप किस चीज़ को समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ईमान के लिए ख़तरा अगर मुख्तसर जवाब दिया जाए तो ये कहा जाए कि लोग ख्वाहिशात और मनमानी पैरवी जो करते हैं, दिल में जो चाहा उसे करना है, शरीयत को फॉलो नहीं करना है, ये सबसे बड़े ख़तरे की बात है। इंसान को ख्वाहिशात के लिहाज से नहीं चलना, वो दीन को मान रहा है, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ साथ लोगों में जहालत जो है कि जहालत की वजह से लोगों के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ हैं। उनके अंदर से जहालत दूर हो, इल्म हासिल करें, इल्म के चराग को जलाएं और अपने आप को शरीयत से जोड़ें और ख्वाहिशात की पैरवी न करें, अपने को दीन के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह वो इंसान एक अच्छा इंसान समाज के लिए होगा। अच्छा, नौजवानों में इस वक्त एथिज़म यानी इल्हाद का बहुत ज़्यादा रुझान है। आप इसके इलाज के लिए क्या चीज़ हाँ, ये तो इल्हाद बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है जी, और ख़ास तौर से फ़िक्री इल्हाद जी, कि लोग साहिब इल्म भी हैं लेकिन उसके बावजूद जो उनके अफ़कार सही नहीं है। तो फ़िक्री इल्हाद से बचने के लिए भी आदमी को अपने आप को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना चाहिए। होता यह है कि आदमी थोड़ा इल्म हासिल कर लेता है, वो हर चीज़ को अक्ल के पैमाने पर तोलना शुरू करता है, और हर चीज़ को जब हम अक्ल के पैमाने पर तोलना शुरू करेंगे तो फिर इंसान मनमानी ज़िंदगी गुजारने की तरफ जाता है। और वही के बारे में ये बात कही गई, चूँकि हम और आप इस्लाम को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं,
تو خاص طور سے وحی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے وحی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. تو ایک بات جب قرآن میں آ گئی، حدیث میں آ گئی، تو ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے. ہو سکتا ہے ہماری عقل میں بات نہ آئے اس لیے کہ ہمارا علم کم ہے، لیکن پھر اپنے مند کے مطابق کام کرنا ہے اور تشریحات قرآن کی حدیث کی اپنی منمانی کرنا ہے، تو جس کی وجہ سے بے دینی ہو رہی ہے، الحاد عام ہو رہا ہے اور لوگ منمانی زندگی گزار رہے ہیں. اگر دین کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں شکوک پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ دین کے بارے میں ایک تو یہ کہ چونکہ قرآن کریم جو ہے ہم اسے اللہ کی کتاب مانتے ہیں، وحی الہی ہے. ایک تو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے اور سنجیدگی سے قرآن کریم پڑھے، انشاءاللہ قرآن کریم اسے ہدایت کا راستہ دکھا دے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اشکالات ہیں تو اس لائن کے جو ماہرین ہیں، شریعت کے ماہرین ہوتے ہیں، علماء ہیں، فضل ہیں، اس لائن کے ماہرین سے آدمی ربط قائم کرے اور اپنا اشکال رکھے کہ ہمارے ذہن میں یہ شک ہے، یہ شبہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کا ازالہ کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ دین پر صحیح قائم ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اس وقت اسلام پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو ان اعتراض کا علمی جواب کیا ہوگا آپ کے طریقے سے؟ علمی جواب تو اصل میں اعتراضات کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں. جی ہاں، بہت سارے تو ایسے ہیں کہ ٹیم ورک کام کر کے لوگ اعتراض ہی کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور اعتراضات کیا کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ انفرادی طور سے ان کے ذہن میں شکوک آتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں. تو اس کا جواب جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، دین کی روشنی میں جواب دینا چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انسان اس انداز میں جواب دے کہ اس کی عقل کو بھی وہ چیز اپیل کرے. جب عقل کا میلان ہوگا، اسے بات سمجھ میں آئے گی، تو پھر وہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا وہ. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے نا، اس کے لحاظ سے ایک ٹیم ورک اگر ہو جائے، یعنی ایسے افراد تیار کیے جائیں اور افراد سازی ہو جو اعتراضات کو سنے اور پھر ان اعتراضات کا مدلل جواب دے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، تو پھر یہ چیز انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک گاڑی لائن پہ چلے گی انشاءاللہ. کیا صرف جذباتی تقاریر سے الحاد کا مقابلہ ممکن ہے؟ نہیں، جذبات سے تو نہیں. الحاد کا جو مسئلہ اصل میں ہوتا ہے، وہ آدمی اپنے عقل و شعور اور سوچ فکر کے بعد وہ بے دینی کی طرف جاتا ہے. وہ تو جذباتی تقاریر سے یہ چیز تو کام ہونے والی نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے آدمی کو علمی انداز میں گفتگو اور سنجیدگی کے ساتھ آدمی اپنے ذہن کو خالی کرے، سنجیدگی کے ساتھ بات سنے اور اسے اچھی طرح سمجھایا جائے تو الحاد کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ورنہ جذباتی باتوں سے تو انسان کو اس لائن میں فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، اس وقت جو مصنوعی ذہانت مطلب AI کا دور ہے، اس دور میں علماء کی ذمہ داریاں کس طرح تبدیل ہو رہی ہیں؟ ہاں، AI کا زمانہ ہے اور یقیناً جو ہے آج کل ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا اور دیگر چیزیں جو ہے نئی نئی ایجادات ہمارے سامنے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ علماء کرام بھی جو دوسروں تک بات پہنچانے کے ذرائع ہیں اسے وہ استعمال کریں اور اس سے اس انداز میں فائدہ اٹھائیں کہ امت کے لیے وہ چیز مفید ہو. اگر ہم اس سے کٹ کے رہتے ہیں، ہم نے چھوڑ دیا، تو ایک بڑا طبقہ اس میں لگا ہوا اس کے مطابق کام کر رہا ہے. ہم نے اسے چھوڑ دیا تو بھی گویا کہ ہم نے میدان خالی کر دیا ہے. ہمیں اسی طرح کاٹ کرنا ہے اور اسی طرح ہمیں دعوت دینا ہے. سامنے والا جو زبان سمجھتا ہے، جو آئیڈیا سمجھتا ہے، اگر ہم نے AI کے میدان کو چھوڑا، آج کل دیکھیے ہر چیز یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اور چھوٹے چھوٹے اشتہارات بھی لوگ اس کے ذریعے تیار کر رہے ہیں، بلکہ پورا کہا جائے کہ پورے بیان لوگ اس کے ذریعے تیار کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس میدان میں آ کے اس کو سمجھ کر مثبت انداز میں دعوت کا کام کرنا چاہیے اور مثبت انداز میں خیر کو پھیلانا چاہیے. میدان چھوڑنا نہیں ہے. اچھا، کیا AI سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں دینی اعتبار سے، کیا وہ پوچھنا صحیح ہے، درست ہے؟ نہیں، دینی سوالات تو نہیں پوچھنے چاہیے، کیونکہ AI اصل میں ایک پروگرام ہے وہ، اور اس کے اندر ایک مصنوعی ذہانت ہے، اور کبھی کبھی وہ ایسا جواب دیتا ہے کہ جواب بالکل صحیح نہیں ہوتا ہے. جیسے بھی کچھ دن پہلے ایک جو ہے ایک ویڈیو بلکہ ایڈیو گردش کر رہی تھی، میں نے سنا، تو کسی نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ اگر یوم عرفہ اور عید الفطر کا دن اگر ایک ہی جمع ہو جائے ایک ہی دن تو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اس میں علماء کا اختلاف ہے.
الگ عجیب و غریب چیز ہے. عید الفطر کا تعلق الگ ہے. صحیح. رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے, یکم شوال کو عید الفطر کی نماز ہوتی ہے, اور یوم عرفہ کا تعلق بقرعید 9 ذی الحجہ سے ہے. تو اس سے فائدہ تو کچھ اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن اس پر اعتماد, بھروسہ کرنا, اور خاص طور سے دینی چیزوں میں بالکل بھروسہ نہیں کرنا اس پر. کیا مستقبل میں AI کسی مفتی یا عالم دین کا متبادل ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں, بالکل متبادل نہیں ہو سکتا ہے. بالکل نہیں, وہ مشین ہے, اس کے اندر خرابی آ سکتی ہے, پروگرام میں خرابی آ جائے گی, وہ کچھ اور مسئلہ بتائے. بالکل متبادل نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, AI کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی تشریح حاصل کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں بہتر یہ کہ AI سے تشریح حاصل ہی نہ کی جائے, اچھا, بلکہ جو اس فن کے ماہرین ہیں, جو پڑھتے پڑھاتے ہیں, درس و تدریس سے جڑے ہوئے, تعلیم و تعلم سے جڑے ہوئے, ان سے ربط قائم کیا جائے اور ان سے یہ چیز معلوم کی جائے. اچھا, AI سے بننے والی جعلی ویڈیوز اور فیک ویڈیوز اور جھوٹی معلومات میں شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ نہیں, جھوٹ تو چاہے وہ AI سے ہو یا کسی بھی ناحیے سے ہو, جی جھوٹ ہے. شریعت نے اس کی شدید جو ہے وعید آئی ہے, جی اور شریعت نے شدت کے ساتھ منع کیا ہے. کسی بھی معاملے میں جھوٹ کو بالکل پھیلانا, عام کرنا جائز نہیں, استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ہاں, چند مخصوص جگہیں کہی جا سکتی ہیں, اس موقع سے گنجائش ہے, چند مخصوص 2-3 جگہیں, ورنہ اسے عمومی طور سے بالکل اجازت نہیں. اس کو ناجائز ہی کہا جائے گا. کوئی بھی کام اس طریقے سے کہ جس کے ذریعے فساد ہو, فتنہ ہو, الزام کسی پر ڈالنا ہو, بالکل درست نہیں ہے. اچھا, آج کل یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا انسٹاگرام پر بہت سارے لوگ فتویٰ نویسی کے کام کر رہے ہیں, جی, آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ یعنی افراد تو خیر عام کر سکتے ہیں, یہ فتویٰ نویسی ایک علم ہے. جی ایک آدمی نے سوال کیا, ہم جواب دے رہے ہیں, آپ جی. سوال کریں, جواب دے رہے ہیں, جی تو اس سرمایہ کو فیس بک پر اپلوڈ کیا جا سکتا ہے, اور پھر فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھائیں. لیکن یہ کہ جو اپلوڈ کر رہا ہے, جو فتویٰ نویسی کا فریضہ انجام دے رہا ہے, وہ اس لائق ہو کہ وہ اس کام کو انجام دے سکتا ہو. جی. اچھا, عوام صحیح عالم اور سوشل میڈیا میں مشہور جو مقرر ہوتے ہیں سوشل جی. میڈیا پر, دونوں میں فرق کیسے پیدا کرے؟ ہاں, یہ انتہائی اہم سوال ہے. عوام کے لیے بظاہر مشکل ہو جاتا ہے. عوام شہرت دیکھتی ہے, مشہور ہیں, ان کے اتنے فالوور ہیں اور اتنے سبسکرائبر ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اس پر نہیں جانا چاہیے, بلکہ صحیح معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ آخر یہ پڑھے لکھے بھی عالم ہیں کہ نہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, انہوں نے علم حاصل کیا کہ نہیں کیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ڈگری ہولڈر ہیں, جی اچھا بیان کرتے ہیں, لاکھوں فالوور ہیں, لیکن بیک گراؤنڈ دیکھیے تو انہوں نے دین حاصل ہی نہیں کیا ہے. جو دین حاصل نہیں کیا ہے تو ان سے دین کیسے سیکھ سکتے ہیں ہم؟ خاص طور سے مسئلے مسائل تو بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. جی تو پہلے آدمی یہ تحقیق کر لے, معلوم کر لے, اس کے بعد اعتماد کرے. نہ تحقیق کر سکتا ہو تو اپنے علاقے کے علماء میں جس کو جانتا ہو ان سے ربط قائم کرے. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں دیکھیے, یہ تو آپ نے ایک سوال ایسا کیا ہے کہ جو بعض ناحیوں سے اس پر اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. اسرار صاحب اتنی بات تو ہے کہ صاحب علم آدمی تھے, اور قرآن کی خدمت انہوں نے انجام دی ہے, قرآن پہ اچھا خاصا کام کیا ہے. لیکن چونکہ وہ عالم نہیں تھے اور علم باضابطہ انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا, جس کی وجہ سے ان سے بھی کچھ لغزشیں ہوئی ہیں, خاص طور سے قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھنے میں یا احادیث کی چیزوں کو بیان کرنے میں. لیکن خدمات ہیں, خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے, ان کی خدمات ہے اور ماشاءاللہ اچھا کام کیا انہوں نے, لیکن اس لائن کے نہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑی ہوئی ہے کہیں کہیں. اچھا, سوشل میڈیا پر علماء کی باتوں کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پھیلانے کا کیا حکم ہے؟ نہیں, علماء ہوں یا غیر علماء, جی کوئی بھی کسی کی بات کو بھی سیاق و سباق سے نہیں ہٹانا چاہیے. سیاق و سباق سے ہٹانے سے مفہومی بالکل الگ ہو جاتا ہے. جیسے قرآن کریم میں مثال کے طور پر ہے, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. پہلے جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, شراب کی حرمت سے پہلے کی آیت ہے کہ نماز میں نشے کی حالت میں مت آؤ. اب اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے لا تقربوا الصلاۃ, انتم سکارى, خاموش ہو جاتا ہے, لا تقرب, نماز میں مت جاؤ, تو عجیب و غریب چیز ہو جائے گی نماز قریب مت ہو. یہ پوری آیت ہے, خاص پس منظر کی آیت ہے اور خاص موقع کی آیت ہے. لہذا سیاق و سباق سے کسی کی بات کو نہیں ہٹانا چاہیے, اس کے ساتھ بیان کرنا چاہیے, تبھی صحیح مفہوم ادا ہوگا. اچھا, سروگیسی یعنی کرائے کی کوکھ کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے وضاحت کیا, صاف صاف لکھا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے. یہ اچھا, ہاں, زوجین کے اپنے تعلقات جو ہیں وہ تو ہیں,
لیکن یہ کہ الگ کی کوکھ میں ڈالنا، کرایہ پر لینا اور یہ کرنا ناجائز اور حرام ہے. اس وقت اس کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. جی ہاں، لیکن یہ کہ اصل میں عام طور سے لوگ یا تو شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں جی یا پھر ایک اولاد چاہیے انہیں جی اور خود جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک رہنا چاہتے ہیں، کوئی تکلیف نہ ہو، کچھ نہ ہو، جی. اس لیے ایسا کام کرتے ہیں. جائز نہیں ہے، ناجائز حرام ہے. اچھا، اعضائے عطیہ یعنی آرگن ڈونیشن کے بارے میں جی. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ جو اعضائے جسمانی جو ہمارے اعضاء ہیں، جی ہاتھ ہے، ناک ہے، کان ہے، سر وغیرہ، یہ سب اصل میں امانت ہے اللہ کی طرف سے. جی اس کو ہم نہ بیچ سکتے نہ ڈونیشن کر سکتے ہیں. صرف خون کے بارے میں کہ خون کے سلسلے میں کہ بعض شرائط کے ساتھ جی خون آپ دے سکتے ہیں کسی کو، ورنہ دیگر اعضاء کے بارے میں جو ہے دینا درست نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے. کڈنی وغیرہ یہ سب ڈونیٹ کرتے جی ہاں، ہیں. بہت سارے ڈونیشن کرتے ہیں. جی تو ہم تو عمومی جواب یہی اس کا، جی 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 عمومی جواب یہ کہ امانت ہے اللہ کی طرف سے. یہاں تک کہ اگر ہم اپنے ہاتھ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کاٹ لیتے، یہ بھی گناہ کی بات ہے. یہ بھی ناجائز غلط گناہ کی بات ہے. یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے، صحیح استعمال کرنا ہے، صحیح طرح سے رکھنا ہے، نہ اسے بیچنا ہے نہ کسی کو دینا ہے. اچھا، برین ڈیتھ کو کیا موت تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، برین ڈیتھ کو موت تسلیم تو نہیں کر سکتے ہیں. اچھا اگر قلب کی حرکت بند ہو جائے، سانس رک جائے بالکل، اچھا تب تو اسے موت کہا جائے گا. لیکن صرف برین کی خرابی کی وجہ سے جی اور دماغی موت کو ہم حقیقی موت نہیں کہہ سکتے ہیں. لہذا حقیقی موت کے جو احکامات ہوتے ہیں جی. وہ احکامات نافذ نہیں ہوں گے. یہ موت نہیں ہے. اچھا، ہیلتھ انشورنس کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی دیتی ہے؟ ہیلتھ انشورنس کے بارے میں علماء کا فتویٰ تو یہی کہ ناجائز، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید 1-2 سال پہلے فقہی سیمینار وغیرہ کا انعقاد ہوا تھا. جی تو ان سیمیناروں میں بعض شرائط کے ساتھ، جی بعض قیود کے ساتھ جی ہیلتھ انشورنس یعنی میڈیکل انشورنس اس کے جواز کی صورت بیان کی گئی، لیکن بعض قیود و شرائط کے ساتھ. جی اگر کسی کو کرانا ہو یا تفصیل معلوم کرنا ہو جی تو اہل علم سے ربط قائم کریں، علماء سے، مفتیان سے ربط قائم کریں، جی. وہ تفصیل بتائیں گے. ورنہ عمومی حالت یہی ہے کہ اسے ناجائز ہی کہا جائے گا. اچھا اچھا. اچھا، لائف انشورنس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لائف انشورنس کو تو علماء نے ناجائز ہی لکھا ہے. ناجائز ہی. مفتیان کرام، علماء کرام نے لائف انشورنس کو ناجائز لکھا ہے. اچھا، کچھ لوگ ای ایم آئی پر جو ہے خرید و فروخت کرتے ہیں، جیسے موبائل ہے یا فریج ہے، واشنگ مشین ہے، ای ایم آئی پر لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، اے ایم آئی پہ لینا اصل میں وہ قسط پر لینا ہے. قسط پر لینا ہے. ہاں، قسط پر لینے سے اور نقد لینے میں فرق پڑ جاتا ہے. جی نقد میں لیں گے آپ کیش اینڈ ڈیلیوری جی تو رقم کم ہوگی آپ کو، جی اور قسط پر لیں گے تو اس کی قیمت پرائز بڑھ جاتی ہے. تو لینے کی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ جو لے رہا ہے آدمی وہ پورا ارادہ رکھے جی کہ جو قسط کا ہم نے وعدہ کیا ہے اتنے قسطیں ہم اسے ادا کریں، جی اس میں وہ تاخیر نہ کرے. چونکہ اگر تاخیر کرے گا وہ پھر رقم بڑھ جائے گی وہ، اور یہ رقم بڑھ جانا پھر یہ ناجائز ہو جائے گا. کوشش تو یہی رہے کہ ہم کیش لیں، جی کوشش رہے. لیکن اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر جتنی مدت متعین کی اتنی مدت ہی میں بات ختم کر دے اور معاہدہ مکمل کر دے، آگے بات نہ بڑھے. 1-2 دن پہلے میں ایک اشتہار دیکھ رہا تھا کسی ہاسپٹل کا تھا، جی جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچے کو جو ہے ای ایم آئی میں بچے کو پیدا کریں. اور اچھا اچھا. یہ اس کی صورت یہ تھی یعنی کہ نطفہ اسی کے شوہر کا ہوگا، بیوی اسی کی ہوگی. لیکن اس میں بیوی کسی اور کی ہوگی؟ نہیں، بیوی اسی کی، اسی کی تھی کیا؟ بیوی بھی اسی کے، شوہر بھی اسی کا. لیکن اس کا نطفہ جو مشین کے ذریعے جو ہے اس کے رحم میں ڈالا جائے گا. ہاں ہاں، اس کے بعد آئی وی ایف کے بارے میں ہی. اچھا اچھا. پروسیس ہے وہ پورا ہونے کے بعد میں یعنی تعلق قائم نہیں کرنا ہے. ہاں، لیکن اس کا جو پیسہ ہے، جو اماؤنٹ ہے اس کا، اس کو ایک ساتھ نہیں دینا، اس کو قسطوں میں دینا ہے 9 مہینے میں، جب تک بچہ پیدا ہوگا. تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ یار شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے، اس کو پہلے صحیح طرح سمجھنا پڑے گا. عجیب و غریب بات ہے یہ تو. ہاں، ابھی تک تو سامانوں کے بارے میں ہے، اب انسان کی پیدائش بھی ہونے لگی ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. اچھا، کرپٹو کرنسی کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی دیتی ہے؟ ہاں، آج کل یہ بہت ابھرتا ہوا مسئلہ ہے. تو ابھی تک جو فتویٰ یہی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور بہت سارے بڑے بڑے اداروں نے اسے ناجائز ہی لکھا ہے، ناجائز ہے. اب اس میں آئندہ کچھ اگر تبدیلی ہو جائے، کچھ شکل بدل جائے تو فتویٰ بدل بھی سکتا ہے. لیکن فی الحال جو پوزیشن ہے اس پوزیشن میں بہت بڑے عالم دین ہیں، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی بڑے اداروں ناجائز ہی لکھا ہے، تو ناجائز ہے. تاخیر سے شادی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ ہاں، شادی میں تاخیر ہو رہی ہے اور رجحان بہت بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے سماج میں نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں.
ایک تو غلط فرینڈشپ قائم ہو رہی ہے، جی پھر خاص طور سے ہماری بچیاں ہمارے بچے جو کالجز میں یونیورسٹیاں پڑھتے ہیں بے راہبی کے شکار ہو رہے ہیں عام طور سے. تو شریعت کی رہنمائی تو یہ کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے جی اور مناسب رشتہ مل جائے تو اس سے شادی کر دینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو تعلیم مراحل ہے وہ طے ہوتے رہیں گے. کوئی ایسا مسئلہ ہے، ایسی صورت پیدا کی جائے گی. بہت ساری آج کل آن لائن کلاسز چلتی ہیں، آن لائن ڈگریاں ملتی ہیں، تو آدمی اس مرحلے میں لگ جائے اور اس طرح آگے بڑھتا رہے تعلیم میں اگر آگے چاہتا ہے تو. جی جی. اچھا، طلاق کے بڑھتے جو واقعات ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اس میں یہ کہ لوگ حقوق ادا کم کرتے ہیں جی اور حقوق کا مطالبہ زیادہ کرتے ہیں. اگر زوجین جی اپنے آپ کو فریق نہ سمجھے، رفیق سمجھے، یہاں ہی کہ زوجین اپنے آپ کو اپوزیشن سمجھ لیتے ہیں تو معاملہ ہی بگڑ جاتا ہے. زوجین آپس میں ایک دوسرے کو دوست سمجھے، رفیق سمجھے. رفیق سمجھیں گے تو دوستوں کی بہت ساری باتیں برداشت کر لی جاتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر زوجین میں سے ہر فرد کی کوشش ہے کہ ہم حق ادا کریں. حق مطالبہ کرنا، طلب کرنا، ادا نہ کرنا، یہی گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، پھر انتشار پیدا ہو جاتا ہے. موبائل اور سوشل میڈیا نے خاندانی نظام پر کیا اثرات چھوڑے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بھی سوال بہت اہم ہے. آج کل جی لوگ قریب رہ کے بھی دور ہیں. اچھا. اب گھر میں دیکھ لیجیے بہت سارے گھروں کی صورتحال یہ کہ ایک جگہ لوگ بیٹھے ہوئے لیکن اولاد الگ موبائل میں مشغول ہیں، والد الگ ہیں، والدہ الگ ہیں، تو جس کی وجہ سے آپس میں دوریاں بہت پیدا ہو گئی ہیں. گھر کا ایک نظام بنانا چاہیے. ہاں موبائل ہے، ضروری ہے، بات کرنا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے اور آن لائن کلاسز کرنی ہے، لیکن اس کا نظام بنانا چاہیے. اس نظام کے تحت اگر چلے تو انشاءاللہ جو فاصلے ہو گئے وہ فاصلے ختم ہوں گے، دوریاں ختم ہوں گی، اور پھر آپس سے میل محبت قائم ہوگا انشاءاللہ. اچھا، والدین اپنے اولاد کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ والدین ایک تو یہ کہ پڑھے لکھے بھی ہوں، جی اور پڑھے لکھے نہ بھی ہوں تو اپنی اولاد کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت کی فکر کریں، اور کوشش یہ کریں کہ گھر کا ماحول دینی بنائیں، ڈسپلن والا ماحول بنائیں، ریسپیکٹ فل ماحول بنائیں. ادب و احترام والا ماحول گھر کا رہے گا. بات کیسے کی جائے، ہمارے لڑکے بڑوں سے بات کیسے کر رہے ہیں، بڑے چھوٹوں سے بات کیسے کر رہے ہیں. جب گھر کا ماحول ریسپیکٹ فل بنائیں گے، ادب و احترام والا، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو ہے اچھی تربیت ہوگی. اور اسی طرح ان کو دین کی طرح مائل کریں. چھوٹی چھوٹی کتابیں آ گئی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ رہے، انشاءاللہ ذہن سازی اچھی ہوگی اور اچھی تربیت ہوگی. اچھا، نوجوان نسل کو دین سے جوڑنے کے لیے سب سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آج کل تو ہماری نوجوان نسل مختلف فیلڈ میں کام کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں جوڑنے کی ایک اچھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مہینے میں یا 2 مہینے میں جی کوئی ورک شاپ کا انتظام کیا جائے، یا کوئی اس طرح مجلس قائم کی جائے کہ ان لوگوں کو دعوت دی جائے، وہ لوگ وہاں آئیں اور پھر جو ہے انہیں سمجھایا جائے، بتایا جائے. ورنہ ہر آدمی بزی ہے، ہر آدمی مشغول ہے، کوئی وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس طرح مہینے میں، ہفتے میں کریں، مہینے میں کریں، ایک نظام بنایا جائے. جی. اچھا، غزہ اور فلسطین کے موجودہ حالات میں ایک عام مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ عام مسلمان بہت حساس موضوع ہے، اور ایسا حساس عنوان ہے کہ بسا اوقات اس پر بولنے سے جو ہے ان بیانات پر بینڈ بھی لگا دیے جاتے ہیں. تو عام مسلمان یہ کرے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے، جی اور کبھی مالیات کی ضرورت پڑے، وہ تعاون کر سکتا ہو تو وہ تعاون کرے، ورنہ دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کرے. پڑھا لکھا ہے، اپنی زبان سے کچھ بول سکتا ہے تو صحیح انداز میں، ایسے انداز میں کہ خود اس کے نقصان کا باعث نہ بنے، وہ اظہار رائے کر سکتا ہے. اچھا، عالم اسلام کے انتشار کی وجہ کیا ہے بنیادی؟ عالم اسلام کے انتشار کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اخوت ہونی چاہیے، ایمانی اخوت، اس کا فقدان ہے. جی ہر آدمی اپنی حکومت لے کے گویا کہ اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، جی بس اپنے آپ میں مگن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اسلام اور ایمان کی بنیاد پہ جمع کیا تھا. جی انما المؤمنون اخوہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں. انہوں نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال پیار و محبت میں ایک جسم جیسی مثال ہونی چاہیے. جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو جائے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، کانٹا تلوے میں چبھتا ہے لیکن آنکھوں کو نیند نہیں آتی ہے. تو ایمانی اخوت جو ہونی چاہیے، ایمانی بھائی چارگی، ایمانی اتحاد، اس کی بہت کمی ہے. بس ہر آدمی کو اپنی حکومت کی فکر ہے،
اور اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے کہیں بھی ہے کوئی مطلب نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتحاد قائم کریں ایمان کی بنیاد پر اور پھر کام کریں انسانیت کی بنیاد پر. موجودہ دور میں امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے سب سے بہتر قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اتحاد کے لیے سب سے بہتر، اصل میں اختلافات کی بھی شکلیں الگ الگ ہیں. جی. اگر دینی اختلافات وغیرہ ہے تو اس سلسلے میں قرآن و سنت کو محور بنایا جائے، جی. علماء سلف کو محور بنایا جائے اور بے روی سے بچ کر دین پر جما جائے. اور اگر دوسری نوعیت کے اختلافات ہیں، جس نوعیت کے اختلافات ہیں اسی لحاظ سے کام کیا جائے، سمجھایا جائے، لوگوں کو جوڑا جائے. اختلافات کی نوعیت کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا. کیا مدارس میں جو نصاب چلتے ہیں تو جدید اس وقت دور میں AI کا کیا اس میں کچھ معاملات شامل کرنا درست ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کا ایک نصاب ہے اور منظم نصاب ہے، وہ اصلی کچھ چیزیں داخل تو کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک AI کا مسئلہ ہے جی. اس کو نصاب میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. ہاں، ورک شاپ کے طور پر کچھ کلاسز لی جا سکتی، کرائی جا سکتی ہیں. جی. سال میں اگر 2 ورک شاپ ہو جائے، جی. سال میں 3 ورک شاپ ہو جائے، 1 دن 2 دن، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری معلومات حاصل ہو جائے گی لوگوں کو. مستقل نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں میں. جب مدارس کے فضلاء کو عصری تقاضوں کے مطابق تیار کرنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہے؟ ایک تو یہ کہ زمانہ جس زبان کو سمجھتا ہے جی. اس زبان کی طرف بھی مدارس کے پڑھنے والوں کو توجہ دینے اور دلوانے کی ضرورت ہے. ہماری زبان کچھ اور ہے، زمانے کی زبان کچھ اور ہے، جی. تو پھر زمانہ ہم سے قریب نہیں ہو سکتا ہے. جی. اس لحاظ سے تیاری کرنا چاہیے کہ ہمیں دعوت دین کے لیے، انسانیت کی تعلیم پھیلانے کے لیے، اخوت و بھائی چارگی کے لیے، امن و سکون کے لیے زمانہ کون سی زبان سمجھتا ہے، کون سا طریقہ سمجھتا ہے، اس کے مطابق ہمیں عملی اقدام اٹھانا چاہیے. اچھا، دعوت دین میں نرمی، حکمت اور سختی کے درمیان توازن کیسے قائم کریں؟ جی، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین اقدام یہ ہوگا کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جی. وہ سیرت اس کے لیے بہترین متوازن بات ہے. تو سیرت طیبہ کا گہرائی سے مطالعہ کریں، انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو ہم سمجھیں گے اور پھر توازن کو ہم قائم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر آج کے نوجوانوں کو آپ صرف ایک نصیحت کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ نوجوانوں کو ایک نصیحت یہ کی جا سکتی ہے، اگر عمومی نصیحت یعنی صرف مسلمانوں غیر مسلموں کا نہیں، عمومی نصیحت ہو تو یہ بات کہی جائے گی کہ آپ علم میں آگے بڑھیں اور آپ انسانیت کے لیے مفید بنیں، انسانوں کے لیے مفید بنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، خیر الناس من ينفع الناس. الفاظ میں تھوڑے فرق ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم یہی ہے، خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند و نفع بخش ہو. تو ہمیں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، کسی بھی دین کسی مذہب کے ماننے والے ہوں. اہل علم اور اہل قلم کے لیے آپ کا خصوصی پیغام کیا ہے؟ اہل علم اور اہل قلم سے ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ کا قلم مثبت انداز میں اٹھیں اور اس انداز میں اٹھے کہ امن و امان کے قیام کا باعث رہے، وہ فتنہ و فساد اور انتشار پیدا نہ کرے. امت کو توڑے نہیں، آپ کا قلم، آپ کی زبان امت کو جوڑنے کا کام کرے. اچھا، موجودہ دور میں اگر آپ کسی 3 چیز کے بارے میں امت کو یہ کہنا چاہیں گے وہ 3 چیز ضرور کریں تو کیا ہوگی؟ ایک تو یہ کہ علم کے میدان میں آگے بڑھیں، امت سے مراد امت مسلمہ لیا جائے، علم کے میدان میں آگے بڑھیں. اور نمبر 2، اپنی شریعت پر، دین پر صحیح طرح سے قائم رہیں. جی. اور تیسری بات یہ کہ انتشار سے، اختلاف سے بچیں، امن و امان کا ماحول قائم کریں اور لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنے، زحمت کا باعث نہ بنے. آنے والے 10 برسوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ امت کن مراحل سے گزر سکتی ہے؟ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جس طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں وہ مختلف طرح کے مراحل آ رہے ہیں اور کہا جائے کہ وہ بہتر نتائج تو بظاہر نہیں لگ رہے ہیں. مختلف معاشی مسائل بھی ہوں گے، علمی مسائل بھی ہوں گے، فکری مسائل بھی ہوں گے، مختلف طرح کے مسائل ہوں گے. بس جیسے مسائل ہیں ہمیں اس لحاظ سے اس میدان میں کام کرنا ہے تاکہ مسائل کا خاتمہ ہو اور لوگ اطمینان سے امن کے ساتھ زندگی گزار سکیں. آپ کی نظر میں سب سے اہم دینی مسئلہ کون سا ہے جس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے آج کی تاریخ میں؟
سب سے اہم مسئلہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے۔ جی بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے نمازوں کے پابند ہیں وہ، جی لیکن ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں، ایمان ہی صحیح نہیں۔ تو ایمان اور عقیدے کو بچانا، اس کا تحفظ ایک مسلمان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ ہے۔ امت کی اصلاح کا آغاز فرد سے ہونا چاہیے یا خاندانی معاشرے سے؟ اصل میں فرد ہی سے خاندان بنتا ہے، جی اور پھر خاندان سے معاشرہ بنتا ہے۔ جی تو جب فرد کی اصلاح ہوگی، افراد صحیح ہوتے جائیں گے تو خاندان صحیح ہو جائے گا، خاندان صحیح ہوگا تو انشاءاللہ معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ تو محنت جو ہے فرد سے کی جائے۔ اچھا، کیا اختلاف رائے کو اختلاف دل بننے سے روکا جا سکتا ہے؟ اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ جی ہاں، یقیناً بننے سے روکا، یا اختلاف رائے کو اختلاف دل بننے سے روکا جا سکتا ہے۔ جی اختلاف رائے کو صرف علمی اختلاف سمجھا جائے، جی اسے دل میں بیٹھا کر بدلہ نکالنا، غصہ نکالنا، یا پھر اس سے اس بات کی وجہ سے انتشار پیدا کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ علمی اختلاف سمجھیں کہ علمی اختلاف ہے، وہ ان کی پہنچ یہاں تک ہے، ہماری پہنچ یہاں تک ہے، ان کی رائے یہ، ہماری رائے یہیں تک رکھیں، اس کو دل میں جگہ نہ دیں۔ جی اچھا، آج کے دور میں علماء میں اور نوجوانوں میں جو دوریاں ہیں، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ جی ہاں، فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں، علماء اور نوجوانوں میں فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں، اور فاصلہ بڑھنے کے مختلف وجوہات ہیں۔ جی ایک تو یہ کہ نوجوانوں کی جو زبان ہے، عام طور سے علماء کرام میں سے اکثر علماء کرام کہا جائے کہ وہ زبان ان کو جس طرح سمجھانا چاہیے، زبان نہ جاننے کی وجہ سے یہ دقت پیش آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بھی علماء سے قریب بہت کم ہو رہے ہوں، وہ موبائل سے اور کہا جائے کہ دوسرے ذرائع ابلاغ سے اتنا قریب ہو گئے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں کہ کسی دیندار، کسی عالم کے پاس بیٹھیں۔ تو ایسا ہے کہ برج تیار کرنا چاہیے، ایسا نظام رہنا چاہیے کہ نوجوان علماء سے جڑیں، بیٹھیں ساتھ میں۔ اب دیکھیے چھوٹی سی مثال ہے، جمعہ کا اردو بیان ہوتا ہے، جی اس اردو بیان میں آپ دیکھیں اگر 1 بجے خطبہ عربی شروع ہوتا ہے اور 12:30 سے بیان ہو رہا ہے، پبلک بھی 1 بجے کے آس پاس آتی ہے، تو یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے، مسجدوں سے قریب ہوں، علماء سے قریب ہوں، ان کے بیانات سنیں، ان سے مسئلے مسائل معلوم کریں، انشاءاللہ قربت بڑھے گی اور فاصلہ ختم ہوگا۔ اچھا، دین کے نام پر سوشل میڈیا پر پھیلنے والی غلط معلومات سے بچنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر آدمی کی بات کو نہ لیں، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ صاحب علم ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، آپ اس کی بات کو لیں، اس کی بات پر عمل کریں۔ اب ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں میں، ہمیں اگر علاج کرانا ہو تو ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں، جی ایسا نہ ہو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، حکیم کے پاس چلے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کو دینی معلومات لینا ہے تو دینداروں کے پاس جائیں، بالکل۔ صاحب علم کے پاس جائیں، تو انشاءاللہ جو ہے یہ اچھا عمل ہوگا۔ آپ کی نظر میں موجودہ دور کے مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتحاد کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، اور مسلم سماج، مسلم معاشرہ تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا ہے۔ اداروں کی تقسیمات ہیں، ذات پات کی تقسیم ہے، اور برادریوں کی تقسیم ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی بنیاد پر لوگوں کو جوڑا تھا۔ جی تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آخر میں ہمارے ناظرین کو خصوصی کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے، نصیحت کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے آپ کا کہ ایسا پیغام جو تمام ناظرین کے لیے ہو، جی تو میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ عام بات ہے، کسی بھی دین، کسی مذہب کا سننے والا آدمی ہو، آپ کی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے مفید سے مفید تر ثابت ہوں، یہ ہماری کوشش رہنی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ ہم امن و امان کا ذریعہ بنیں، ہم انتشار اور اختلاف کا ذریعہ نہ بنیں۔ اور تیسری بات یہ، اس کی کوشش رہنی چاہیے، اس کو ہم پہلے نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں کہ علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ کیا پڑھیے اس کا تذکرہ نہیں تھا۔ تو ہر وہ علم، علماء نے لکھا ہے، ہر وہ علم جو انسانوں کے لیے مفید ہو، ہر اس علم کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن رب کے نام سے حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہم علم سے اللہ کا نام جوڑ دیں گے، اللہ کے نام سے شروع کریں گے، تو انشاءاللہ وہ علم ہمارے لیے وبال جان نہیں بنے گا، وہ علم ہمارے لیے بھی، ہمارے خاندان کے لیے بھی، سماج کے لیے بھی، اور سارے انسانوں کو مفید بنے گا۔ لیکن جب ہم علم کو رب کے نام سے کاٹ دیں گے،
جی تو پھر وہ علم انتشار کا باعث بن جاتا ہے. یہ پیغام ہے میری جانب سے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے آمین. اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ. الحمدللہ آپ نے اس پورے پروگرام کو ملاحظہ فرمایا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. مزید آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس قسم کے کوئی بھی آپ کو شرعی رہنمائی چاہیے یا کوئی ایسے مسائل جو آپ کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے, جس میں آپ الجھے ہوئے ہیں, کمنٹ باکس میں اپنے تبصرہ ضرور کیجئے. ان سوالات کو آپ پیش کیجئے. انشاءاللہ آئندہ پھر دوسری نشست میں ہم کوشش کریں گے آپ کے ان تمام سوالات کو اٹھانے کی جس کی جواب شریعت کی روشنی میں آپ چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.